खुदाम यीशु के पाक मुकद्दस जलाली और अजीम नाम में आप सब बहन भाइयों को अजीज़ों को आज सुबह का बहुत बहुत सलाम पहुँचे और हम आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार में। एस्टर आपको भी गुड मॉर्निंग। थैंक यू और सो आज मच। खुदा ने फिर मौका दिया कि हम प्रोग्राम मॉर्निंग स्टार के ज़रिए से Amen. अपने नाजरीन के लिए दुआ कर सकें, उन तक खुदा का कलाम पहुँचा सकें। व्हाट अ वंडरफुल टाइम, व्हाट अ वंडरफुल डे। क्या कहेंगी आप आज के दिन के हवाले से? बिल्कुल, खुदा के कलाम में लिखा है क्या ही भला है उसकी हमदो सना करना। तो खुदा की हमदो सना करना ही भला है, Praise क्योंकि God. वही हमें रोज़ ताकत देता है और Amen. हमें Amen. ज़िंदगी अता करता है, Praise God. क्योंकि ये ज़िंदगी उसकी अमानत है। आमीन। यस अजीज़ो, आज का दिन खुदा ने हमें दिया है ताकि हम उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके नाम की तमजीद करें। तो आप तमाम नाजरीन जितने भी हमें देख रहे हैं मॉर्निंग स्टार प्रोग्राम के वसीला से अपने ख़ानदान अजीज़ों को भी साथ शामिल किया करें, ताकि आपके दिन का आगाज़ दुआ, प्रस्तिश और इबादत से होना चाहिए। और जब हमारे दिन का आगाज़ अच्छा होगा तो उसका इख्तिताम भी अच्छा होगा। आमीन। आमीन। तो आज जो खुदा के कलाम में से हम सीखने वाले हैं, एस्टर मिलकर सीखेंगे। ऑफ कोर्स पाकरू हमारा उस्ताद है। आमीन। तो बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो अपनी ख्वाहिशात की तकमील के लिए दुआ करते हैं कि उनकी ख्वाहिशें पूरी हो जाएं। बिल्कुल उसमें अच्छी भी होती हैं, बुरी भी होती हैं। बिल्कुल। और मैं अक्सर कहता हूँ कि खुदा हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है, ख्वाहिशों को नहीं। तो ये आज का टॉपिक है। तो अगर आप नाजरीन के लिए एक आयत मुक़द्दस है जो मेरे सामने है इस मौजू पर, वो तिमोथियस के ख़ात में है। और नाजरीन, खुदा के कलाम में से नया अहदनामा तिमोथियस को पौलुस रसूल का लिखा गया पहला ख़ात है, छठे बाब की 9वीं आयत मुक़द्दस खुदा की खात्मा पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। जी खुदा के कलाम में ये लिखा है, लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं, जो आदमियों को तबाही और हलाकत के दरिया में गर्क कर देती हैं। मुक़द्दस कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। आमीन। आइए हम दुआ से अपनी गुफ्तगू को शुरू करेंगे, पाक रूह को मौका देंगे, क्योंकि बाइबल मुक़द्दस रूह का इल्म है और ये रूहानी तौर पर समझी जाती है और इसका मुसन्नफ़ भी रूहुल कुद्स है। बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि आप आज सुबह दुआ में हमारी रहनुमाई फरमाएं। जी आइए अपनी आंखों को बंद करें, हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे हुए खुदावंद, हम शुक्रगुजारी करते हैं कि तू हमारी हर पल हर घड़ी हमें हमारी रहनुमाई करता है, हमें सिखाता है और हमें जिस राह पर चलना है तो हमारी तरबियत करता है। हम शुक्रगुजारी करते हैं तेरे ज़िंदा कलाम के लिए, तेरी खूबसूरत बातों के लिए जो हर सुबह तो हमें जगाता है और हम तेरी आवाज़ को सुनते हैं। और खुदा फजल बख्श कि हम इन बातों पर अमल करें और तेरे नाम को जलाल दें, मसीह के नाम से आमीन। आमीन। बहुत शुक्रिया एस्टर, आपने दुआ में रहनुमाई फरमाई। और यकीनन पाकरू हमारी रहनुमाई करता है, वो रहनुमा है, राहबर है, बिल्कुल उस्ताद है, सिखाने वाला है। और पाक कलाम में तो लिखा है कि वो बातें जो मैंने तुमसे कही खुदा ने फरमाया वो तुम्हें याद दिलाएगा। तो पाकरू हमें याद दिलाता है। कई दफ़ा हम भूल जाते हैं चीज़ों को और मुश्किल होता है उनको जहन में रखना। बिल्कुल। जब पाकरू हमारे साथ है, पाकरू हमारे अंदर है, हम पाकरू से मामूर है, तो फिर उन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अजीज़ो, आज जो आयत मुक़द्दस पढ़ी गई है वो पौलुस रसूल की मार्फत इंजीली बयान है और तिमोथियस को उन्होंने लिखा है। पहले तिमोथियस छठे बाब की 9वीं आयत में एस्टर गौर करेंगे कि लेकिन जो दौलतमंद होना चाहते हैं वो ऐसी आजमाइश और फंदे और बहुत सी बेहुदा और नुकसान पहुंचाने वाली ख्वाहिशों में फंसते हैं। मैं कभी कभी गौर करता हूं कि दौलत जो है, ट्रेजर जो है, खजाने जो है, माल जो है, असबाब, जो कुछ भी वट एवर खुदा ज़मीन पर ज़मीनी जो बरकतें हमें देता है, ब्लेसिंग्स हैं, वो बजाते खुद कोई बुरी नहीं है। बिल्कुल। क्योंकि हम जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस में बेशुमार ईमानदारों का जिक्र है जिनको खुदा ने बड़ी बरकत दी। अय्यूब का जिक्र है, फिर आप अब्राहम के बारे में जानते हैं कि अब्राहम को किस तरह खुदा ने इसे बरकत दी। जी बिल्कुल। तो दौलत, माल असबाब, चौपाए, जानवर, ज़मीनें, लैंडलॉर्ड होना, ये कोई गुनाह नहीं है, बुराई नहीं। लेकिन जब आप उसका इस्तेमाल गलत करते हैं, जब आप
جیتے ہی دولت کے لیے ہے. جب آپ کی زندگی کا مقصد ہی دولت ہے, زمینی مال ہے, بالکل تو پھر آپ غلط ہیں. بالکل. تو اس لیے یہ بات بھی کلیئر ہے. اس جگہ پر پالوس رسول جو چیز سکھانا چاہ رہے ہیں وہ خواہش ہے ایکچولی. میں نے نوٹ دیا ہے اس پر, ناظرین آپ بھی نوٹ کیجئے. خواہش کا تعلق لالچ اور خود غرضی سے ہے. یعنی جو شخص خواہشوں سے بھرا, یہاں پر لگا نا کہ بہت ساری ایسی خواہشیں, بیہودہ ایک لفظ استعمال ہوا ہے, بیہودہ اور نقصان پہنچانے والی. ہاں, بیہودہ اور نقصان پہنچانے والے. یہ بالکل ویسے ہی ہے کہ چھری سیب کاٹنے کے لیے ہوتی ہے, کسی کے پیٹ میں مارنے کے لیے نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, بالکل. تو اسی طرح کئی لوگوں نے خواہشوں کو اپنے اوپر سوار کر لیا اور اپنی جان کا نقصان کیا. بالکل. تو اب یہاں پر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ خواہش کا تعلق لالچ اور خود غرضی سے ہے, اور ایسا گناہ ہے جو انسان کو سب چیزیں حاصل کرنے کی طرف مائل کرتا ہے. اب بہت ساری چیزیں ہیں خدا میں نہیں دینا چاہتا, بالکل. بہت ساری چیزیں خدا دینا چاہتا ہے, بہت ساری چیزیں خدا اس لیے بھی روک لیتا ہے عزیزو کہ خدا ہماری جان کی ہلاکت نہیں چاہتا. بالکل. پرانے عہد نامہ میں لکھا ہے کہ ان کی مراد تو پوری ہوگی, ان کی خواہش تو پوری ہوگی, لیکن ان کی جانیں سوکھ گئی. تو اسی طرح بے شمار لوگ جب خواہشوں کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں, بری خواہشیں ہیں, ناجائز خواہشیں ہیں, بیہودہ اور گمراہ کرنے والی اور برباد کرنے والی خواہشیں ہیں, بالکل, تو پھر وہ دکھ اٹھاتے ہیں. ایون کہ جو دولت مند, میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے جی کہ وہ دولت مند ہو جاتے ہیں جی, مگر پھر وہ خود کو چھپاتے ہیں کہ کوئی ہمیں جان نہ لے کہ ہم کرسچن ہیں. بالکل بالکل, ایمان سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں, ایمان سے بھی انکاری ہو جاتے ہیں. اور بالکل ہمیں غیر مسیحوں میں جا کر, دوسرے لوگوں میں جا کر, جہاں بھی موقع ملتا ہے ہمیں ڈنکے کی چوٹ پر یہ کہنا ہے, بالکل, پراؤڈ ٹو بی اے کرسچن. بالکل, مجھے اس بات پر فخر ہے کہ میں مسیح کا ہوں, مسیح میرا ہے. بالکل, اور یہ ایک اعزاز کی بات ہے ایسٹر, بالکل, بطور مسیح ایماندار دنیا میں. ہم تو یسوع نے کہا کہ تم دنیا کے نور ہو, بالکل, تو اگر ہم اپنے آپ کو چھپائیں گے تو پھر روشنی کہاں سے لوگوں کو ملے گی. بالکل 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 ایسے ہی ہے. اور پھر جب خداوند یسوع مسیح آسمان پر اٹھائے جا رہے تھے تب بھی خداوند یسوع مسیح نے پرومس کیا تھا, جاتا ہوں مگر میں وہاں پر تمہارے لیے جگہ تیار کروں گا اور میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. واہ, پریز گاڈ, پریز گاڈ. سو ہم بات کر رہے ہیں کہ خواہش کا تعلق لالچ اور خود غرضی سے, اور یہ ایسا گناہ ہے جو انسان کو سب کچھ حاصل کرنے کی طرف مائل کرتا ہے. مثلاً اعلیٰ مرتبہ, پوزیشن. کئی لوگ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے, سیٹ حاصل کرنے کے لیے ہر ناجائز طریقہ, شارٹ کٹ وے استعمال کرتے ہیں. اس میں سیٹ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. آپ نے دیکھا ہے بہت سارے لوگ کرسی کی خاطر, پوزیشن حاصل کرنے کی خاطر, ٹھیک ہے, وہ بہت سارے لوگوں کی جان لے لیتے. بالکل. ہیرودیس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے اپنی ماں کو مارا, اس نے اپنے بھائیوں کو مارا, اور جب اسے پتا چلا کہ یسوع مسیح پیدا ہو رہا ہے, یہودیوں کا بادشاہ ہے, اس نے بچوں کا قتل کروانا شروع کر دیا. اب کچھ لوگ اتنی انتہا تک, اتنے ان کے اندر کریز ہوتا ہے سیٹ کا, کرسی کا, چیئرمین شپ کا, کسی بڑے عہدے کا, کہ وہ لوگوں کی جان تک لے لیتے. بالکل, یہ ایک بہت خطرناک حالت ہے. بالکل. تو آج صبح مارننگ سٹار میں جو لوگ اعلیٰ مرتبے کے لیے یہ سٹرگل کرتے ہیں اور خدا کو بھول جاتے ہیں, انہیں غور کرنا ہے. پھر دولت کی بات ہم کر رہے ہیں. دولت جو ہے, خدا, ایک خادم نے لکھا اپنی کتاب میں, ہم پیسے کے لیے کام نہیں کرتے, پیسہ ہمارے لیے کام کرتا ہے. بالکل, ٹھیک ہے, بالکل, بالکل. پیسہ سب کچھ نہیں ہے, سم تھنگ کچھ ہے لیکن سب کچھ نہیں ہے. بالکل. اب کچھ لوگوں نے دولت کو, مال کو, روپے پیسے کو سب کچھ سمجھ لیا, اور یہاں پر یہ بات سیکھنے والی ہے کہ اعلیٰ مرتبہ, دولت, قوت, غیر اخلاقی لذت بھی اس میں شامل ہے. لوگ اس کی خواہش کرتے ہیں, جسے لسٹ بھی ہم کہتے ہیں, شہوت کہتے ہیں. بے شمار لوگ اس بات کے لیے بھی اپنی زندگی کو برباد کر لیں. شہوانی خواہش, شہوت, لسٹ کی میں بات کر رہا ہوں. آج آپ دیکھیں کہ ہمارا جو میڈیا ہے, ہم خدا کا شکر کرتے ہیں کہ آج بہت سارے ٹی وی چینل ہیں. بالکل. ہمیں ان کے ایپس اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنے چاہیے. ہمیں سوشل میڈیا پر جو بائبل مقدس کے متعلق بہت سارے چینلز ہیں, بہت ساری انفارمیشن موجود ہے, زبردست خدام موجود ہیں, آپ ان کو سنا کریں تاکہ آپ کی زندگی میں برکت آئے, بجائے آپ بیہودہ قسم کی موویز
اور بیہودہ قسم کا مواد اور ناپاک مواد میڈیا پر دیکھیں اور اپنی سوچ کو اپنے ذہن کو ناپاک کریں، آپ کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں. اور یہی بات پالوس رسول تیموتھیوس کو لکھتے ہوئے سکھا رہے ہیں کہ بے شمار لوگوں نے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر لیا ہے اس سبب سے کہ انہوں نے خواہشوں کو جو ہے بڑا اسٹرانگلی اپنے اندر لے لیا. ہم خدا سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ لالچ کے ساتھ مانگتے ہیں. ہماری دعا خدا کے حضور اس لیے بھی نہیں پہنچتی کیونکہ ہم لالچ کے ساتھ مانگتے ہیں، لالچ سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں، اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتے ہیں. تو میرے عزیز آج ہم آگے چل کر سیکھیں گے، جیسا کہ مارننگ شو ہے، مارننگ پروگرام ہے مارننگ سٹار، تو اس میں ہم اور بھی کچھ چیزیں سیکھیں گے، لیکن جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. بالکل. میں نے ایک دفعہ شراب کے تعلق سے سکھایا کہ شراب نہیں پینی چاہیے، تو کسی نے کہا کہ بھی جو چیزیں باہر سے جاتی ہیں وہ انسان کو ناپاک نہیں کرتی، بلکہ جو چیزیں اندر سے نکلتی ہیں وہ اسے ناپاک. یہ کسی نوجوان نے سوال کیا کہ جی آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شراب چونکہ باہر سے جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہ شریعت دینے کا مقصد پاک اور ناپاک میں امتیاز ہے. بالکل. اب گدھا نہیں کھاتے، آپ کہتے نہیں یہ ناپاک ہے. اب گھوڑا نہیں کھاتے، آپ کہتے ہیں آپ یہ ناپاک ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور اس کی میں ایک مثال بھی دوں گا، لیکن اس سے پہلے میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ شراب پینے کی خواہش بھی اندر سے نکلتی ہے. بالکل. ٹھیک ہے. آنکھوں نے دیکھا، آنکھوں نے دیکھا، اندر سے یہ چلی ہے نا چیز کہ جی میں نے شراب پینی ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے خدا ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، خواہشوں کو نہیں. پانی پینے کے لیے، شراب نہیں پینے کے لیے ہوتی. بالکل بالکل. اور خواہش دیکھیں کہ پھندا ہے. ہاں جی پھندا ہے، پھندا ہے. یا اس آیت میں بھی ہے. بالکل. وہ اس پھندے میں پھنس جاتا ہے. بالکل. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب شکاری جال بچھاتا ہے تو وہ پھندا لگاتا ہے. بالکل. تاکہ پھنس جائے. بالکل. شکار پھنس جائے. اور پھر وہ اب پھنسنے والا نہیں جانتا کہ میں پھنس جاؤں گا، جال بچھایا گیا ہے، میں پھنس کر میری جان اس میں جا سکتی ہے. وہ نہیں جانتا. ہم بھی ایسے کرتے ہیں، ہم خواہشات کرتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا ابلیس نے کیسی پلاننگ کی ہوئی. ہم سمجھتے کہ ہر چیز نارمل چل رہی ہے، نارمل ہو رہی ہے، مگر یہ کہ یہ پھندے ہیں جو ہم اپنی زندگی میں پالتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. اور آہستہ آہستہ ابلیس جو ہے وہ مداخلت کرتا چلا جاتا ہے اور ہم خواہشوں میں پھنستے چلے جاتے ہیں، دھنستے جاتے ہیں اور ہمارے ایمان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے. جیسے آیت کا آخری حصہ ہے کہ ان کے ایمان کی تباہی ہو جاتی ہے، بیڑا غرق ہو جاتا ہے. بالکل. اور خواہش ایک ایسا بھنور ہے، اور بھنور جو ہے وہ چیزوں کو نیچے کی طرف نیچے لے کے جاتا ہے، اوپر نہیں. ہاں جی، اوپر نہیں، جو پھنس جاتا ہے پھر وہ ڈیپ ہی جاتا ہے. بالکل. تو بھنور جو ہے یہ نیچے کی طرف لے کے جاتا. ہماری خواہشیں بھی ایک بھنور کی طرح ہیں جو ہمیں نیچے کی طرف کھینچتی ہیں. وہ ہمیں اوپر کی طرف نہیں، نیچے کی طرف کھینچتی ہیں، جو ہمیں تباہی کی طرف لے کے جاتی ہے. ہمیں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں خدا کی حضوری میں ان چیزوں کی خواہش کرنی ہے جو ہمارے لیے بھی برکت کا باعث ہو، جو دوسروں کے لیے بھی برکت کا باعث ہو. خدا ہماری ایسی کسی خواہش کو پورا نہیں کرتا جو دوسروں کے لیے بھی نقصان کا باعث ہو اور ہمارے لیے بھی نقصان کا باعث ہو. اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، خدا ہم سے پیار کرتا ہے اور خدا کبھی بھی ہماری، اور کوئی بھی ماں باپ جیسے خدا باپ ہے ہمارا، تو ماں باپ کبھی بھی نہیں چاہیں گے ہمارے بچے جو ہیں وہ کچھ غلط کریں یا کسی مصیبت میں پھنس جائیں. تھینک یو سو مچ ایسٹر. عزیزو ناظرین، ابھی جیسا کہ مارننگ سٹار پروگرام کو آپ دیکھ رہے ہیں، ہم ابھی بریک لینے والے ہیں کیونکہ بریک کا وقت ہوا چاہتا ہے. اور ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ آج صبح ہمارے ساتھ خداوند کے کلام کو سیکھ رہے ہیں، مل کر دعا کی گئی ہے اور خداوند کی پرستش ہو رہی ہے. تو ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے اور آپ سے ہماری درخواست ہے کہ آپ ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا اور دیکھتے رہیے گا اور کہیں مت جائیے گا. خداوند آپ سے ہم کلام ہونے کو ہے، مزید آپ جانیں گے، سیکھیں گے. بریک کے بعد لیتے ہیں چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک. ہم آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں مارننگ سٹار اور آج کا مارننگ سٹار بہت زبردست. ہم خدا کا کلام سیکھ رہے ہیں، اس میں ہماری رہنمائی ہو رہی ہے اور اس میں جو خاص بات ہم نے ایسٹر کی ہے وہ یہ ہے کہ خدا ضرورتیں پوری کرتا ہے، خواہشیں نہیں. اور ہم کئی دفعہ بیہودہ قسم کی خواہشوں میں پھنس کر اپنے ایمان کا، جیسے آپ نے فرمایا کہ اپنا بھی اور دوسروں کا بھی نقصان کرتے ہیں. آئیے ناظرین، زبور 106 اور اس کی 14
اور 15ویں، یہ 2 آیات جو ہیں وہ ہم پڑھیں گے آج کے موضوع کے تعلق سے، یہ بھی بڑی خاص ہے. جی ایسٹر. بلکہ بیابان میں بڑی حرص کی اور صحرا میں خدا کو آزمایا، سو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا. تو اس نے ان کی مراد تو پوری کر دی پر ان کی جان کو سکھا دیا. یعنی ان کی مراد، ان کی خواہش پوری ہو گئی لیکن جان سوکھ گئی. تو جیسے میں نے کہا کہ بہت ساری چیزیں خدا اس لیے بھی ہمارے لیے روک لیتا ہے بالکل کہ وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے. بالکل ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی ہیں، ہمارے لیے، ہمارے خاندانوں کے لیے بیٹر نہیں ہوتی. جی. تو ہم خواہش تو کر رہے ہوتے ہیں مگر خدا ہمیں ایک بڑی مصیبت سے بچانا چاہ رہا ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم خدا کی مرضی کو معلوم کریں. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ جب ہماری خواہش پوری ہوتی ہے مگر جو خواہش پوری نہیں خدا کرنا چاہتا تو اس کے لیے کوئی راستہ بھی نہیں پھر ملتا. یعنی سادہ سے لفظوں میں یہ ہے، خادم نے اپنا تجربہ بیان کیا کہ سم ٹائم ہم خدا کو بار بار کہتے جاتے ہیں کہ میرے لیے یہ کر دے، یہ کر دے، بالکل بالکل مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے، مجھے یہ دے دے. خدا نے اسے روکا ہوتا ہے. خدا کی مصلحت ہے، خدا کا بھید ہے، خدا کی پاک مرضی ہے اس حوالے سے، بالکل اور ہم اسے انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے. جی ایسٹر، ہم زبور 106 کی جیسے 15ویں آیت میں آپ نے پڑھا بالکل کہ ان کی جو مراد تھی، ان کی جو خواہش تھی وہ تو پوری کر دی بالکل لیکن ان کی جانیں سوکھ گئیں. اسی طرح کئی دفعہ آپ نے دیکھا کہ بہت سارے بچے ماں باپ سے ضد کرتے ہیں، جی میں نے یہ لینا ہے، میں نے وہ لینا ہے، میں نے فلاں لینا ہے. جیسے کہ ایک بچہ ضد کرتا ہے جی مجھے گن لے کر دے، بالکل بار بار گن لے کے دے، گن لے کے دے، گن. ماں باپ تنگ آ کے اسے گن لے دیتے ہیں. وہ باہر نکلتا ہے، نا تجربہ کار ہے، وہ اسے غلطی سے چلا دیتا ہے، کسی کی جان لے لیتا ہے. اس نے کسی کی بھی جان لے لی اور اپنی بھی جان گنوا دی. بالکل ساری بات اس نے جرم کیا ہے. بالکل اسی طرح بہت دفعہ ہم خدا سے وہ چیزیں مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے لیے نقصان دہ ہے بالکل اور ہمیں نہیں اس کی سمجھ ہوتی. بالکل ایسے ہی کیا خیال ہے؟ ایسے ہی ہے. تو عزیزو، آج جو ہم بات کر رہے ہیں، آپ کبھی بھی وہ بات جس کے لیے جواب نہیں آ رہا، ایک خادم نے بڑی زبردست بات کی اس حوالے سے کہ جب خدا کی طرف سے خاموشی ہوتی ہے تو میں اسے نہ سمجھتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ خدا یہ نہیں اس میں شامل، کیونکہ بہت دفعہ یہ ہوتا ہے کہ خدا خاموش رہتا ہے. اس میں میں آپ کے سامنے بلام کا واقعہ بھی رکھنا چاہتا ہوں، گنتی کی کتاب میں سے، یا نوٹ کر لیجئے گا. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے ناظرین تک یہ میسج ضرور پہنچے. گنتی 22ویں باب کی 12ویں سے 23ویں آیت تک. اب جانتے ہیں بلام کی جو کہانی کا جو واقعہ ذکر ہے، خدا نے منع کیا تھا بالکل کہ تو بنی اسرائیل پر لعنت نہیں کر سکتا، لیکن وہ لالچ میں آ گیا. بالکل اس کو وہ سکے نظر آ رہے تھے. ٹھیک ہے، اب لکھا ہے کہ 1 بار 2 بار 3 بار، جب خدا نے 1 بار نہ کر دی ہے تو 100 بار بھی وہ نہ ہی ہے. بالکل بالکل خدا اگر آپ کو 1 بار کہہ دیتا ہے نو، تو پھر آپ کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے تیرا بندہ حاضر ہے، جو تیرا حکم ہے. بالکل. اب بلام کیا کرتے ہیں، 1 بار گئے، دوسری بار گئے، پھر تیسری بار گئے، تو خدا کا شکر ہے وہاں پر گدھی کی زبان خدا نے دے دی، اس کی زبان کھل گئی، ورنہ فرشتہ تو تلوار لے کے کھڑا تھا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل. تو یہ اس کی تو جان چلی جانی تھی. تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ضد کرتے ہیں، بالکل ہم نافرمانی کرتے ہیں، ہم بار بار سرکشی کر کے آگے بڑھتے جاتے ہیں اور ہم بغاوت کرتے جاتے ہیں. خدا کئی دفعہ ہمارے لیے اس لیے دروازے بند کر دیتا ہے، ڈور کلوز ہو جاتے ہیں. خدا ہماری ہلاکت نہیں چاہتا. بالکل. میں دیکھتی ہوں اب کیونکہ میڈیا کا دور ہے، ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں پڑھے لکھے ہیں، انگلش بولنا بھی جانتے ہیں، انگلش لکھنا بھی جانتے ہیں، اور کئی بہت کم ایج میں ہیں. وہ خدا کی مرضی کو معلوم کیے بغیر وہ خدا کی خدمت کے لیے نکل پڑے ہوئے ہیں. اور ہو کیا رہا ہے کہ ابلیس ان کو ہنٹ کرتا ہے، ابلیس ان کو جو ہے وہ گھیر لیتا ہے. وہ اپنی نظر میں تو یہی سمجھتے ہیں کہ ہم خدمت کر رہے ہیں، بالکل، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ خدمت میں آ جاتے ہیں، بالکل کسی نہ کسی طرح وسائل بھی ان کے پاس آ جاتے ہیں، بالکل، اور وہ وسائل یا وہ روپیہ پیسہ ان کے لیے پھندا بن جاتا ہے، بالکل، کیونکہ ان کے پاس تجربہ نہیں ہے. بالکل. اب دیکھیں نا، اگر کوئی نومرید ہے، بالکل نہ تجربہ کار ہے، بالکل، تو وہ تو گھمنڈ کے جیسے بدروئیں نکل گئی. بالکل.
کلام اچھا سنا لیا, لوگوں نے کہا جی واہ آپ نے تو کمال کر دیا, بالکل وہ بندہ پرائڈ میں آ جائے گا, گھمنڈ میں آ جائے گا. اب گھمنڈ کا پھندا, پرائڈ, تکبر جو ہے اس کی جان لے لے گا. بالکل. تو اسی طرح بالکل آپ نے صحیح فرمایا. عزیزو, خدا کی خادمہ کا جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ خدا نے جس کو بلایا ہے, خدا نے جس کو خدمت کے لیے کالنگ ہے جس کے پاس, وہ ضرور خدمت کرے. اور جن کے پاس کالنگ نہیں ہے وہ زبردستی نہ, کیونکہ ہم سب پاسٹر نہیں ہیں, بالکل ہم سب فل ٹائم کل وقتی خدمت کے لیے بلائے نہیں گئے. بہت سارے لوگ چرچ پلپٹ سے ہٹ کے بھی خدمت کرتے ہیں, بالکل, اور ضرورت بھی ہے, یا جن کے ساتھ ٹائٹل نہ پاسٹر یا مبشر کا یا بشپ کا نہ لکھا جائے, بالکل, تو بہت سارے لوگ بغیر ٹائٹل کے بھی خدمت کر رہے ہیں. بالکل. جو راست بازی کی جو زندگی ہے وہ اس کے لیے ضروری نہیں کہ ٹائٹل کوئی ہو, ٹائٹل ہو. راست باز کی جو زندگی ہے وہ تو ایکچولی یہ تو ریلیشن شپ ہے ہماری خدا کے ساتھ, تعلق ہے خدا کے ساتھ, جو ہم خدا کے ساتھ. اور ویسے بھی راست بازی کوئی دکھاوا نہیں ہے. واہ, بہت اچھا. راست بازی دکھاوا نہیں ہے کہ ہم دکھاوا کریں. راست بازی تو وہ ہے کہ ہم درست راہ پر چلیں. بہت اچھے, زبردست. تو یہ جو ہے یہ ہمیں درست راہ پر چلنا ہے. یہ ہمیں اپنے خواہشوں کی تکمیل نہیں بلکہ ہمیں خدا کی مرضی معلوم کرنی ہے. تو جب ہم خواہش کرتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم جب خواہش کرتے ہیں تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیں دکھ بھی مل سکتا ہے, ہم مصیبت میں بھی گر سکتے ہیں. تو اس سے ہم انجان بن کر ہم چلتے جاتے ہیں. اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جو زیادہ بغاوت کر کے اور مار کھاؤ گے اور شریر جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے, اسے پتہ ہی نہیں کہ آگے پھندا لگا ہوا ہے. تھینک یو سو مچ ایسٹرا, آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے, خدمت کے تعلق سے بات کی ہے, 9 مریدوں کے تعلق سے ہم نے سیکھا ہے. عزیزو, آج صبح وارننگ سٹار میں ہماری یہ کوشش ہے کہ آپ سب بہن بھائی تمام ایماندار اس بات کو سیکھیں. ہم نے خواہشوں کی تکمیل کے لیے دعا نہیں کرنی, دعا نہیں مانگنی, بلکہ خدا کی مرضی معلوم کرنی ہے. اس مسیح کی زندگی میں ایسٹرا آپ نے دیکھا خدا نے ہمیشہ کہا اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری. تو ہم ایسے ایماندار بنے کہ آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کریں, نہ کہ ہم اپنی خواہشوں, اپنی سوچوں, اپنے خیالوں میں ہی پڑے رہیں. بالکل. اور جو کچھ ہمیں اچھا لگ رہا ہے اس کو ہم خدا کی مرضی, ول آف گاڈ سمجھ لیں. بالکل, یہ بھی درست نہیں ہے. اور میں خداوند یسوع مسیح کی زندگی پر غور کرتی ہوں تو میں ذاتی طور پر میں بہت انسپائر ہوتی ہوں, کیونکہ خداوند یسوع مسیح جوانی کے ایام میں وہ اپنے پیرنٹس کے بھی تابع تھے, اپنے ماں باپ کے بھی وہ فرما بردار تھے, اور پھر اپنے باپ سے انہوں نے کام بھی سیکھا ہے, اور پھر وہ بعد میں خدمت کے لیے نکلے ہیں. اور جتنی بھی انہوں نے خدمت کی اور وہ ہمیشہ انہوں نے اپنے آسمانی باپ کو پہلے رکھا ہے. حالانکہ انہوں نے حکومت وقت کی بھی تابعداری کی ہے, پیرنٹس کی بھی تابعداری کی ہے, اور خدا باپ آسمانی باپ کی تابعداری کی ہے. اور نوجوانوں کے لیے خداوند یسوع مسیح سب سے بڑے رول ماڈل ہیں. کلام میں بھی عزیزو لکھا ہے کہ دنیا کے ہم شکل نہ بنو. بالکل, یعنی ہماری انسپریشن جو ہے وہ دنیا کے لوگ نہیں ہیں. بالکل, میں بتا رہا تھا کہ بائبل میں تو بے شمار ہیروز ہیں, بالکل, بہت سارے کردار ہیں, کریکٹرز ہیں. آپ دیکھیں اس مسیح کی پیدائش کے موقع پر کتنے کردار ہیں. بالکل, گڈریوں کو لے لیں, مجوسیوں کو لے لیں, حنا کو لے لیں, شمعون کو لے لیں, اور بہت سارے آف کورس مریم ہے, یوسف ہے ہمارے سامنے, خدا یسوع مسیح کی ذاتی اقدس. تو یہ سارے کردار, ان کو اپنا جو ہے وہ رول ماڈل بنائیں, ان سے انسپریشن لیں, اور جب آپ ان کو لے لیں گے تو آپ واقعی مثالی بن جائیں گے. تھینک یو سو مچ. اور میں دیکھتی ہوں یسوع مسیح کی ماں مریم ہے, اور اس کا باپ یوسف بڑھئی ہے. تو یہ دونوں جو ہیں وہ بہت امیر نہیں ہیں, بہت ریچ نہیں ہے, کوئی بادشاہ کی اولاد نہیں ہے, بلکہ وہ راست باز ہیں. واہ, یوسف راست باز ہے, فرشتے بالکل, وہ بدنام نہیں کرنا, راست باز. ہاں جی. اور ان کا اگر چناؤ کیا گیا ہے, اگر روح القدس کی رہنمائی ہوئی ہے, یا مقدسہ مریم جو ہے وہ روح القدس کی قدرت سے حاملہ پائی گئی ہیں, تو وہ راست بازی کے سبب سے ہوا ہے, کیونکہ وہ راست باز تھی. پھر اگر مجوسی آئے ہیں تو دیکھیں وہ بادشاہ کی تلاش میں آئے ہیں, محققین دانشور تھے, وائس مین تھے, ان کو وائس مین کہا گیا انگلش میں. تو وہ عقل مند تھے, اور وہ دیکھیں کہ وہ بادشاہ کی تلاش میں نکلے ہیں. وہ اپنی دولت کو رکھ بھی سکتے تھے, جمع بھی کر سکتے تھے, مگر پھر بھی وہ تلاش میں ہیں. تو ہمیں بھی تلاش کرنی ہے, راست بازی کی تلاش کرنی ہے, اور پھر خدا جب راست بازی کی تلاش کریں گے تو باقی چیزیں آٹومیٹک, جیسے متی کی انجیل میں بھی لکھا ہوا ہے وہ 6 چیپٹر. تھینک یو ایسٹر. دل تو چاہتا ہے بہت ساری باتیں. جی حوالہ ہے جی متی 6 باب کی 32ویں آیت جو فرما رہی ہیں آپ, اسے نوٹ کر لیجئے گا, پڑھیے گا. آج ہمارے پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے, تو
کیونکہ ابھی دعا بھی کرنی ہے ہم نے لوگوں کے لیے. عزیزو اگر آپ کی کوئی دعا یا درخواست ہے تو لیٹس پرے ٹوگیدر. آئیے مل کر دعا کرتے ہیں, ہمارے ساتھ دعا میں متفق ہوں. بیمار ہیں, بیماری والی جگہ پر ہاتھ رکھ لیں. اگر کوئی آپ کا کام رکا ہوا ہے, کسی کے لیے دعا کروانا چاہتے ہیں, ہم دعا کریں گے اور پاک روح آپ کے جوئے بندھن توڑے گا. یسوع کے نام میں معجزہ اور برکت نازل ہوگی. آمین. آئیے مل کر دعا کریں. خداوند لشکروں کے خدا, اس وقت تیری پاک حضوری میں آتے ہیں اور آج صبح کے لیے, آج کے دن کے لیے, ایک اور خوبصورت دن جو تو نے ہمیں دیا, ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں. اور دعا ہے خداوند اپنے نام, جلال اور بزرگی کے لیے جتنے بھی بہن بھائی بیمار, کمزور, لاچار اور شیطان کے قبضے میں, وہ آزاد ہو جائے. جو خواہشوں کے قبضے میں وہ بھی آزاد ہو جائے. ہماری نوجوان نسل بھی آزاد ہو جائے اور گھروں خاندانوں میں کثرت کی برکت ہے. پی ایم آئی ٹیلی ویژن کو کثرت سے برکت دے تاکہ اسی طرح شب و روز دنیا بھر میں تیری انجیل پہنچتی رہے اور لوگ برکت, شفا, نجات اور معجزے حاصل کرتے رہیں. پوری ٹیم کو برکت دے, ناظرین کو برکت دے, خداوند یسوع کے پاک نام میں آمین. جی میرے عزیز, آج ہم امید کرتے ہیں کہ جتنا بھی ہم نے خدا کے کلام میں سے سیکھا, سنا, خدا کی خادمہ نے یا میں نے آپ تک انجیل خوشخبری پہنچائی ہے, یقیناً آپ کی زندگی میں خدا کثرت سے کام کرے گا. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. اور خاص بات, ہمارے جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں ان کو بھی آپ فالو کریں. ہمارے یوٹیوب چینل پی ایم آئی ٹی وی, پی ایم آئی ٹی وی آفیشیل, جو سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں, خالد احمد آفیشیل, آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں فین پیج کے تھرو, فیس بک پیج کے تھرو, یوٹیوب چینل کے تھرو. اور آپ موبائل میں اپنے فری جو اپلیکیشن ہے پی ایم آئی ٹی وی کا ایپ بنا ہوا ہے, اس کو بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ کیسی زبردست ٹیکنالوجی ہے دنیا میں کہ آپ کسی بھی جگہ پر ہیں, آپ اپنے موبائل کے اوپر پی ایم آئی ٹیلی ویژن کی اسٹریمنگ جو ہے, جو اس کی ٹرانسمیشن ہے, وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. انفارمیشن موجود ہے اسکرین پر. اپنا اور دوسروں کا خیال رکھیے گا. God bless you all. Keep watching PMI. God bless you all.